बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा, मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, कहता हुआ अजान गाड़ी में बैठ गया। सलार गौर से अपने 4 साला बेटे की हरकतें देख रहा था, जो अभी ठीक तरह से जुमला मुकम्मल नहीं कर सकता था। उसने वो काम कर दिया जो शायद सलार कभी न कर सकता। ज़ारा तैयार होकर नीचे आई तो सलार गाड़ी से टेक लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। ब्लैक कलर के कुर्ते में वो अलग सी लग रही थी। नफासत से ब्लैक कलर का स्कार्फ किया हुआ था और साथ ही ब्लैक कलर का दुपट्टा शानों पर लटकाया हुआ था। सलार गौर से इसके चेहरे को देख रहा था, जो बगैर मेकअप के भी चमक रहा था। ज़ारा की नज़र सलार पे पड़ी तो सलार ने भी इस वक्त ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की शर्ट पहने, हल्की हल्की सी दाढ़ी, झील जैसी गहरी आंखें, बालों को जेल की मदद से खड़ा किया हुआ था। उसकी शख्सियत और खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। सलार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो ज़ारा अपनी दुनिया में वापस आई। मम्मा बैठें। अजान अपनी मम्मा को आगे बैठने का इशारा कर रहा था। ज़ारा बैठ गई। सलार ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारे रास्ते में इनके दरमियान कोई बात ना हुई। अजान ही कोई ना कोई बात करता और वो दोनों कोई जवाब दे देते। गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने आकर रुकी। हम तीनों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम विद नट्स, सलार ऑर्डर करता हुआ बोला। अजान पहले ही इसे ज़ारा का फेवरेट फ्लेवर बता चुका था। बिल देने के बाद ज़ारा और अजान आगे चल पड़ा। सलार की कॉल आ गई तो वहीं खड़ा होकर कॉल सुनने लगा। हे ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? देखो ना शाम कितनी हसीन है, एक शाम हमारे साथ भी गुजार के देखो। आदमी ने ज़ारा का हाथ पकड़ लिया। लीव लीव, अजान चीखना शुरू कर दिया और साथ इस आदमी के हाथ से ज़ारा का हाथ छुड़वाने लगा। बाबा बाबा, अजान ने सलार को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। ज़ारा अपना हाथ मुसलसल छुड़वाने की कोशिश कर रही थी पर नाकाम। सलार जैसे ही बाहर निकला, सामने का मंजर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। 2 आदमी जो शक्ल से गोरे लग रहे थे, ज़ारा के हाथों को खींच रहे थे। ज़ारा हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ रो रही थी। अजान अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा था और इन लोगों को धक्के दे रहा था। सलार भागता हुआ आ गया और ज़ारा का हाथ छुड़वाया और इन दोनों आदमियों को लातें रसीद की। इनमें से एक तो भाग गया, दूसरे को सलार ने मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि ज़ारा सलार को कुछ कहती, सलार ने ज़ारा को अजान के साथ गाड़ी में बैठने को कहा। इस आदमी ने अचानक छड़ी निकाली और सलार के बाजू पर वार किया और ख़ुद भाग गया। सलार ने इसका काफ़ी पीछा किया लेकिन वो आदमी इसे कहीं नज़र न आया। ज़ारा अजान के साथ पिछली सीट पे आकर बैठ गई। उसने सलार का ज़ख्म नहीं देखा और ना ही इसे ये पता था कि सलार का बाजू ज़ख्मी है, क्योंकि गाड़ी कार पार्किंग की तरफ खड़ी थी। सलार गुस्से से आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की तरफ रवाना कर दी। घर आकर ज़ारा जल्दी से गाड़ी से उठी। अजान डर के मारे पहले ही सो गया था। ज़ारा ने जैसे ही सलार के बाजू की तरफ देखा, सलार, आपके बाजू से तो खून निकल रहा है, वो भी इतना ज़्यादा। आप अजान को मुझे दें, मैं इसको रूम में ले जाती हूँ। ज़ारा ने सलार की गोद से अजान को लिया, जो कि अजान को कमरे में लेकर जा रहा था। ज़ारा अजान को रूम में लिटा कर आई, फिर वापस सलार के रूम में गई, पर सलार रूम में नहीं था। ज़ारा ने फर्स्ट एड बॉक्स हाथों में उठाया हुआ था ताकि इसके ज़ख्म पर दवाई लगा दे। बाहर लॉन की तरफ आई तो सलार लॉन में ही बैठा हुआ था। सलार को पता नहीं चला और ज़ारा इसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और इसके बाजू पर अपना हाथ रखा। सलार, ज़ारा ने सलार के बाजू से खून साफ किया और दवाई लगाने लगी। सलार गौर से ज़ारा की आंखों को देख रहा था। ज़ारा, आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगी? इस तकलीफ़ से बड़ी मेरे लिए वो तकलीफ़ है जो मैं तुमसे दूर होकर सहता हूँ। सलार ज़ारा के चेहरे से बालों को पीछे करने लगा जो हवा की वजह से इसके मुंह पर आ रहे थे।
زارا بغیر کچھ بولے سالار کی پٹی کر کے اٹھنے لگی کہ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ زارا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور زور سے سالار کے سینے کے ساتھ آ لگی۔ سالار نے اسے دونوں بازوؤں کی مدد سے اپنے حصار میں لے لیا۔ زارا نے بھی پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر یوں ہی رہنے کے بعد سالار نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے اوپر کیا اور ماتھے پہ پیار کیا اور زارا کے آنسو صاف کیے۔ سالار، میں آپ کو ایک شرط پہ دل سے معاف کروں گی، بولو۔ مجھے ہر شرط قبول ہے، سالار بولا۔ آپ مجھے پاکستان لے کر جائیں گے اور میرے گھر والوں کو ساری سچائی بتائیں گے۔ اگر انہوں نے آپ کی بات مان کر مجھے معاف کر دیا تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ روم میں اذان کے پاس آ گئی، پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سالار اور زارا اگلے دن رات کی فلائٹ سے پاکستان روانہ ہو گئے۔ اذان کو انہوں نے علیزے کے پاس چھوڑ دیا۔ وجاہت ملک اور عالیہ بیگم سے اجازت لے کر وہ روانہ ہو گئے پاکستان۔ سالار کی گاڑی ولید صاحب کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ سالار نے زارا کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ زارا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار نے زارا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ زارا نے ڈور بیل بجائی، دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دونوں ہی ایک ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سالار نے زارا کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے تھوڑا حوصلہ ہو سکے۔ سالار نے ولید صاحب اور بلقیس بیگم کو شروع سے آخر تک ساری بات بتائی۔ ولید صاحب اور بلقیس بیگم نے زارا کو گلے لگا لیا اور معافی مانگنے لگے۔ زارا نے اپنے والدین کی آغوش میں آ کر سکون محسوس کیا۔ زارا، میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ اس وقت میں لوگوں کی باتوں میں بہک گیا تھا۔ بابا پلیز، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ زارا نے اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کیا۔ میں نے آپ سب کا مان توڑا، پر میں نے جان کر نہیں کیا۔ زارا اپنے باپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے شرمندگی کے آنسو صاف کرنے لگی۔ انکل، آنٹی، ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ زارا کو میری وجہ سے اب کوئی تکلیف نہ ہو۔ سالار ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، نہیں بیٹا، یہ تو قسمتوں کے کھیل ہوتے ہیں، انسان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور تم نے تو زارا کو اپنایا بھی تو ہے۔ بس میری بیٹی کو خوش رکھنا۔ ولید صاحب سالار کو گلے لگاتے ہوئے بولے، میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میری بچی ایسی نہیں ہے۔ بلقیس بیگم نے زارا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا، دادی کہاں ہیں؟ زارا نے ولید صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری دادی 1 سال پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ ولید صاحب نے زارا کو بتایا۔ زارا کے آنسو جو کچھ حد تک تھم چکے تھے، پھر وہ بہنا شروع ہو گئے۔ زارا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، اور آپی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ زارا نظر دوڑاتے ہوئے بولی، بیٹا، ماریا کی شادی کر دی ہم نے۔ کچھ مہینے پہلے ایک بہت اچھا رشتہ آیا اس کے لیے، اب دبئی میں سیٹل ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ سچ بابا؟ زارا خوش ہوتی ہوئی بولی۔ زارا نے ولید صاحب اور بلقیس بیگم کو اذان کی تصویریں دکھائیں اور اس کی شرارتوں کے قصے سنانے لگے، جسے سن کر وہ دونوں خوب لطف اندوز ہوئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سالار نے رہنے کے لیے ایک ہوٹل کا کمرہ بک کروایا۔ زارا نے بہت کہا کہ وہ وہیں رک جاتے، پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت، پر سالار نہیں مانا۔ وہ پاکستان 3 دن کے لیے آئے تھے۔ ہوٹل کے روم میں جاتے ہی سالار نے فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ زارا کمرے کو غور سے دیکھنے لگی، ہر چیز یہاں اعلیٰ معیار کی تھی۔ زارا نے کھڑکی کھولی، کھڑے ہو کر سالار کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد سالار روم میں آیا۔ زارا ابھی بھی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ سالار کے قدموں کی آہٹ سے وہ اپنی سوچوں سے واپس آئی۔ سالار کے پاس آتے ہی زارا نے سالار کو گلے سے لگا لیا۔ سینے کو تیرے سر سے لگا کے سنتا میں رہوں نام اپنا، لگ جا گلے، لگ جا گلے۔
کہ پھر حسین رات ہو نہ ہو، شاید اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، اور زور زور سے رونے لگی۔ سالار کی آنکھیں بھی گیلی ہو گئیں۔ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ زارا بھی سالار کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ نہیں جانے جا، اب تم میری کل کائنات ہو، میرا سب کچھ ہو۔ جیسے روح کے بغیر انسان کا وجود ممکن نہیں، ویسے ہی زارا کے بغیر سالار کا وجود ممکن نہیں۔ سالار نے زارا کا سر پیار سے اوپر کیا۔ قدرت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، سالار نے زارا کے چہرے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں تمہیں اور اذان کو کہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ ہاں، موت پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ سالار نے جیسے ہی موت کا لفظ اپنی زبان سے نکالا، پلیز سالار، ایسی باتیں نہ کریں۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے اور اذان کو کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ زارا غصے سے بولی، ٹھیک ہے، تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ زارا۔ سالار اس کے پیچھے آتا ہوا بولا۔ زارا سالار کے پاس آئی، سالار کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اب بھی ثبوت چاہیے؟ زارا شرما کر کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ سالار خوش ہو کر بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور زارا کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرنے لگا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی سے زارا کی آنکھ کھلی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ زارا آرام سے سالار کے پاس سے اٹھی، وضو کر کے واپس آئی اور سالار کو اٹھانے لگی۔ سالار، آپ نے پرومس کیا تھا رات کو کہ آپ صبح سے نماز شروع کریں گے۔ زارا زور زور سے سالار کو ہلاتی رہی۔ اٹھ گیا میری جان۔ سالار نے زارا کو پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ زارا آسانی سے سالار کی سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری کوئی بات ٹال سکتا ہوں کیا؟ سالار کہتا ہوا اٹھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ وضو کر کے سالار اور زارا نے نماز ادا کی۔ دعا کرنے کے بعد سالار زارا کی گود میں لیٹ گیا۔ کیا دعا مانگی تم نے؟ سالار زارا سے پوچھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے آپ جیسا ہم سفر عطا کیا۔ زارا سالار کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اچھا۔ سالار نے زارا کے ہاتھوں کو چوما۔ اور آپ نے سالار؟ زارا اب سالار سے پوچھنے لگی۔ مجھے تو شاید دعا مانگنی بھی نہیں آتی، اتنے عرصے بعد نماز پڑھی تو دل سکون میں آ گیا ہے۔ بس یہی کہا کہ جب تک زندہ ہوں اللہ مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ اس مضبوط رشتے میں جوڑے رکھے۔ پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی کی میرے کام آ گئی جو مجھے تم مل گئی۔ یہ ڈریس پہن لو۔ سالار نے زارا کو ایک خوبصورت بلیک کلر کی ساڑی دی جس پہ سفید رنگ کے موتیوں کا نفاست سے کام ہوا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے سالار، زارا اسے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی۔ اور ہاں، آج تم اپنے یہ خوبصورت بال کھولو گی۔ سالار زارا کے بالوں کو کھولتے ہوئے بولا۔ بالوں کو زارا نے کیچر کی مدد سے جوڑا بنایا ہوا تھا۔ اور ہاں، آج شام کو سیلون سے میں نے تمہاری اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے لیے تیار ہو۔ سالار نے زارا کے لب پہ اپنے لب رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی نہ، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شام کو سالار نے زارا کو سیلون سے پک کیا۔ وہ تھی تو حسین، لیکن آج کسی محل کی رانی لگ رہی تھی۔ بلیک ساڑی کے ساتھ بالوں کو خوبصورتی سے کرل کیے ہوئے تھے اور سالار کو تو نظریں ہٹانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یار، آج اپنے اس معصوم شوہر کو مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زارا گاڑی میں آ کر بیٹھی تو سالار بولا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، زارا پریشان ہوتی ہوئی بولی۔ سالار اپنی بیوی کی سادگی پہ ہنس پڑا اور دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ سالار نے زارا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسے فارم ہاؤس کے اندر لے کر گیا۔ زارا کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ فارم ہاؤس کے مین پورشن میں لائٹنگ کی گئی تھی۔
زارا نے نیچے دیکھا تو ہر طرف گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ فارم ہاؤس کے اس ایریا کو مختلف قسم کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سالار نے زارا کو کرسی پر بٹھایا اور خود کچن سے جا کر کھانے کی ڈشز میز پر سجانے لگا۔ سالار، میں کر دیتی ہوں نا۔ زارا اٹھتی ہوئی سالار کے پاس آئی۔ نہیں، آج مجھے کرنے دو، پھر بعد میں تم کر لینا۔ سالار، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زارا کرسی پہ واپس بیٹھتی ہوئی بولی۔ کھانا کھانے کے بعد سالار زارا کو کرسی پہ اٹھا کر سائڈ پہ لایا اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سو مسز سالار، آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سالار زارا کی انگلی میں خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ پہناتا ہوا بولا۔ آئی لو یو۔ سالار زارا کا ہاتھ چومتا ہوا بولا۔ جب سے تم میری زندگی میں، میرے دل میں، میرے وجود میں، میری سانسوں میں شامل ہوئی ہو، تب سے یہ بندہ تمہیں دل دے بیٹھا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ زندگی کے ہر موڑ، ہر قدم، ہر سکھ، ہر دکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکوں۔ میں بھی آپ سے پیار کرتی ہوں سالار۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ میں بھی مرتے دم تک آپ کے ساتھ اس مضبوط رشتے کو اچھے سے نبھانے کی کوشش کروں گی۔ اور اس کے بعد زارا نے اپنے آپ کو اپنے محرم کے حوالے کر دیا اور اپنے اس رشتے کو نئے سرے سے شروع کیا۔ آج پھر تم پہ پیار آیا، بے حد اور بے شمار آیا۔ فارم ہاؤس سالار نے خاص طور پر زارا کے لیے خریدا تھا اور ساری ڈیکوریشن بھی اپنی پسند سے کروائی۔ السلام علیکم بابا۔ اذان نے سالار کو کال کی تھی کہ کچھ ضروری باتیں یاد دلا سکے۔ وعلیکم السلام۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ میں تو اپنے بیٹے کو بہت یاد کر رہا ہوں، سالار کافی پیتا ہوا بولا۔ میں بھی بابا۔ اچھا، آپ کو میری چیزیں یاد ہیں نا؟ کیا کیا لانا ہے؟ اذان سالار کو ساری لسٹ پھر سے دہراتا ہوا بولا۔ جی میری جان، سب لے لیا ہے جو آپ نے کہا تھا، سالار زارا کو دیکھتا ہوا بولا جو ابھی ابھی فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اذان نے جلدی سے کال کٹ کر دی، یہ سن کر کہ اس کے بابا اس کے لیے وہ ساری چیزیں لا رہے ہیں جو اس نے کہی تھی۔ ایکسائٹمنٹ اور خوشی سے، میری بھی بات کروا دیتے تو اذان سے۔ زارا بالوں کو ہیئر ڈرائر کی مدد سے بال سکھاتی ہوئی بولی۔ ہمارے بچے نے خود کال کٹ کر دی، یہ سن کر کہ اس کی دی گئی لسٹ میں سے ہم نے سب لے لیا ہے، خوش ہو گیا تھا۔ سالار چہرے پہ مسکان لاتا ہوا بولا۔ اچھا، اب آپ بھی چینج کر لیں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے۔ زارا سالار کو کپڑے دیتی ہوئی بولی۔ اوکے۔ سالار کپڑے لیتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا۔ سالار اور زارا ولید صاحب سے مل کر USA کے لیے روانہ ہو گئے۔ سالار اور زارا کو ایئرپورٹ سے کون لینے جائے گا؟ عالیہ بیگم وجاہت ملک سے پوچھتی ہوئی بولی۔ سالار کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ صرف گاڑی بھجوا دیں اور کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عالیہ، سالار فون پہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ لگتا ہے ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، وجاہت ملک اخبار پڑھتے ہوئے بتا رہے تھے۔ سچ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ میرے بچوں کو بری نظر سے بچائے، آمین۔ سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا ہے؟ سالار ڈرائیور سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب، رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب تم ایسا کرو، دوسری گاڑی گھر سے منگوا لو، یہ میں خود ڈرائیو کروں گا۔ سالار ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لیتا ہوا بولا۔ جی صاحب، جیسا آپ کہیں۔ سالار اور زارا گاڑی میں بیٹھے اور سالار نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کافی دیر سے ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی اور اب وہ گاڑی ان کی گاڑی کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں سے چند نقاب پوش لوگ اترے اور ان کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ سالار، یہ لوگ تو ہماری طرف آ رہے ہیں، زارا گھبرا کر بولی۔ گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں، پر تم گاڑی سے نیچے مت اترنا۔ اس سے پہلے کہ سالار گاڑی سے نیچے اترتا، نقاب پوش لوگوں نے ان کی گاڑی کے چاروں طرف پھیل گئے۔ ایک نقاب پوش نے زارا کو گاڑی سے کھینچ کر اتارا اور باقیوں نے سالار کو
سالار نے ان نقاب پوش افراد کو دھکا دے کر پیچھے کیا، لیکن سامنے کھڑے افراد جنہوں نے زارا کو پکڑا ہوا تھا، ان میں سے ایک شخص نے زارا کے سر پر بندوق تان دی۔ دیکھو تم لوگ جو بھی ہو، میری بیوی کو جانے دو، تم لوگوں کی دشمنی مجھ سے ہے، پلیز اسے جانے دو۔ زارا کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں کہ اچانک ایک نقاب پوش آدمی سے ایک راڈ سے بنا ہوا ڈنڈا نکالا اور سالار کے سر پر مار دیا۔ سالار زخمی ہو کر زمین پہ گر گیا۔ سالار، سالار! زارا زور زور سے چیخنے لگی اور اپنے ہاتھ ان لوگوں سے چھڑوانے لگی، چھڑوا نہ پائی۔ ان آدمیوں نے سالار کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ اب وہ زارا کو بھی گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ زارا نے مدد کے لیے کافی آوازیں لگائیں، لیکن سنسان سڑک ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی موجود نہ تھا جو ان کی مدد کر سکتا۔ کام ہو گیا ہے تمہارا، رافع احمد نے رانیہ کو کال کر کے خبر سنائی۔ ٹھیک ہے، کس جگہ لے کر جا رہے ہو انہیں؟ رانیہ چہرے پہ مغروریت لاتی ہوئی بولی۔ ایک دوست کا فارم ہاؤس ہے، سنسان جگہ ہے وہ، وہاں کوئی اتنا آتا جاتا نہیں ہے، احمد بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن دھیان سے، کوئی گڑبڑ نہ ہو، رانیہ نے کہتے ہوئے فون کٹ کر دیا۔ سنو، اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر رسی سے ٹانگ دو، اسے بہت حساب کرنے ہیں اس سے، احمد اپنے آدمیوں کو ہدایت دیتا ہوا بولا۔ اور سر، اس لڑکی کو، زارا کو انہوں نے بے ہوشی کی دوائی دی ہوئی تھی جس سے وہ غنودگی میں تھی، اس کو۔ احمد غلیظ نظروں سے زارا کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور منہ پہ ٹیپ لگا دو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، دھیان رکھنا، احمد کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈیڈ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، سالار اور زارا کو، علیزے پریشان ہوتی ہوئی بولی۔ ہاں بیٹے، ڈرائیور تو کب کا واپس آ گیا ہے، سالار نے ہی اسے واپس بھجوایا تھا، اور کتنی دفعہ میں دونوں کا نمبر لگا چکا ہوں، پر کوئی اٹھا نہیں رہا۔ وجاہت ملک کب سے لون میں ٹہل رہے تھے، اذان کب سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے مما اور بابا نہیں آئے، اب کیا کہوں میں اس سے؟ عالیہ بیگم کرسی پہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ اتنے میں وجاہت ملک کو کسی کی کال آئی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں انسپکٹر صاحب آپ؟ کال کٹ ہوئی۔ وجاہت ملک سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرسی پہ بیٹھے۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ کس کی کال تھی؟ بتائیں تو، علیزے وجاہت صاحب سے کال کے بارے میں پوچھنے لگے۔ بیٹا، وہ انسپکٹر صاحب کی کال آئی تھی۔ انسپکٹر کی کال آئی تھی؟ وہ میرے کافی اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک سنسان سڑک پہ ایک گاڑی دیکھی ہے، اس گاڑی میں سے انہیں وائلٹ ملا ہے، وہ وائلٹ کسی اور کا نہیں، سالار کا ہے، اور زارا اور سالار کے پاسپورٹ بھی ملے ہیں، اور باقی کا سامان بھی۔ وہ لوگ سامان اور گاڑی یہیں لے کر آ رہے ہیں، اور باقی کی تفتیش بھی کریں گے۔ علیزے اور عالیہ بیگم یہ سن کر غمگین ہو گئیں۔ عالیہ بیگم کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ اذان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہہ دو کہ وہ لوگ ابھی کچھ اور دن پاکستان رکیں گے۔ وجاہت ملک نے علیزے کو حکم دیا۔ کون کر سکتا ہے یہ سب ڈیڈ؟ اگر وہ لوگ پیسوں کے لیے اغوا کرتے تو یہ گاڑی باقی سامان بھی لے کر جاتے اور ہمیں کال کر چکے ہوتے تاوان مانگنے کے لیے۔ علیزے عالیہ بیگم کے لیے کچھ پانی لے کر آئی اور انہیں پلانے لگی۔ میرا بچہ، اتنے عرصے بعد اس نے حقیقی زندگی جینا شروع کی تھی، عالیہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ مما پلیز چپ کرے، آپ ایسے حوصلہ ہاریں گی تو اذان کو کون سنبھالے گا؟ علیزے عالیہ بیگم کو تسلی دینے لگی۔ زارا جب پوری ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ زارا ڈر کے پیچھے ہوئی۔ کون ہو تم اور کیوں لے کر آئے ہو ہمیں یہاں؟ زارا اٹک اٹک کر بولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر احمد اٹھا اور سامنے سالار کے پاس گیا۔ سالار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ احمد نے پانی کی بالٹی منگوائی اور سالار پر انڈیل دی۔ اسی طرح 3-4 پانیوں کی بالٹیاں ڈالنے کے بعد سالار ہوش میں آیا۔ تو کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ سالار احمد کو دیکھتا ہوا بولا۔
क्यों? तो क्या समझा मैं जेल में सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकूंगा? अहमद अब ज़ारा की तरफ बढ़ रहा था। देख अहमद, तेरी दुश्मनी मुझसे है। देख, तू ज़ारा को जाने दे। सलार अहमद को ज़ारा के करीब जाता देखकर बोला, वैसे क्या किस्मत है तेरी, वाह, एक से एक लड़की मिली तुझे। अहमद ने ज़ारा का स्कार्फ खींचकर उतारा। अहमद, मैं कह रहा हूँ, दूर रह। इतनी हिम्मत है तो ये हाथ खोल, फिर बताता हूँ मैं। सलार अपने दोनों बाजू को खींचना शुरू हो गया, जो कि मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे। वाह, इतने खूबसूरत बालों को छुपाकर क्यों रखा है? ज़ारा अहमद को इतना करीब देखकर 2 कदम पीछे हुई। एक चांस हमें भी देकर देखो, मायूस नहीं करूँगा, अहमद कमीनगी दिखाता हुआ बोला। ज़ारा के हाथ पांव तो बंधे हुए थे, लेकिन मुंह खुला हुआ था। ज़ारा थूक अहमद के मुंह पर फेंका। ये है मेरा जवाब, समझे तुम? ज़ारा आंखें दिखाती हुई बोली। अहमद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ारा को मारा, जिससे इसके होंठ का किनारा जख्मी हो गया। अहमद, बेगैरत हो तुम। सलार चीखना शुरू हो गया। साले, हिम्मत है तो मुझे मार, मार मुझे। बहुत शौक है ना मार खाने का? ठीक है, वैसे भी तुझे काफ़ी हिसाब देने हैं मेरे। अहमद ने अपने आदमियों से कहकर कीलों वाली बेल्ट मंगवाई और सलार को बुरी तरह मार रहा था। मत मारें सलार, प्लीज़ मुझे मारने, लेकिन सलार को मत मारें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ज़ारा अहमद के सामने इल्तिजा कर रही थी, लेकिन अहमद ने किसी की नहीं सुनी। सलार के जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया और वो खुद बेहोश हो गया। सलार, सलार, आंखें खोलें। ज़ारा बेबसी से सलार को आवाज़ें लगा रही थी। अलीज़े ने बिलाल को भी अमेरिका बुला लिया। जब वो 2 दिन ऊपर हो गए थे और सलार और ज़ारा का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस भी भरपूर मेहनत कर रही थी इस केस को हल करने में। ज़ारा, तुम ठीक हो? सलार को जब होश आया तो ज़ारा के रोने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। सलार, आप ठीक हैं? बहुत बुरे लोग हैं, कितनी बुरी तरह मारा है आपको, ज़ारा रोते हुए बोली। ज़ारा, जब तक तुम ठीक हो मैं भी ठीक हूँ, मेरी वजह से आज तुम इस मुसीबत में फंस गई हो। सलार की आंखें भीग चुकी थी। नहीं सलार, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमें मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करना है, ज़ारा बोली। इतने में दरवाज़ा खुला। रानिया और अहमद अंदर दाखिल हुए और दरवाजे को लॉक किया। तो ये है वो महारानी जिसकी वजह से सलार ने मुझे छोड़ दिया, रानिया ज़ारा के मुंह को दबोचते हुए बोली। रानिया, तुम? सलार ने हैरानगी से रानिया को देखा। देखो, इसमें ज़ारा को कोई कसूर नहीं है, जो सज़ा देनी है मुझे दो, सलार रानिया को कहता हुआ बोला। ज़ारा को तलाक दोगे तो फिर मैं ज़ारा को बग़ैर हाथ लगाने जाने दूंगी, रानिया चालाकी से बोली। ये मुमकिन नहीं है रानिया, ज़ारा मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, मेरी रूह का सुकून है। सलार ने ज़ारा को देखते हुए जुमला पूरा किया। अच्छा, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? रानिया सलार के चेहरे को छूती हुई बोली। नहीं, हरगिज़ नहीं, जान दे सकता हूँ अपनी, पर ज़ारा को नहीं छोड़ सकता। रानिया ने अहमद के कान में कुछ कहा, फिर इन दोनों ने ज़ारा को ज़मीन से उठाया, पाँव खोले, दोनों हाथों को रस्सी से बांधकर टांग दिया, जैसे सलार को बांधा हुआ था। अब रानिया ने भी बेल्ट मंगवाई और ज़ारा को मारने लगी। ज़ारा की चीखें सुनकर रानिया और अहमद खुश हो रहे थे। रानिया, प्लीज़ देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। सलार ज़ारा को ऐसे नहीं देख सकता था। नहीं सलार, नहीं, आप इनकी कोई बात नहीं मानेंगे, आपको मेरी कसम। आप मेरे लिए इतना सब बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं भी आपके लिए हर तूफ़ान से लड़ने को तैयार हूँ। रानिया काफ़ी देर तक ज़ारा को मारने के बाद हत्ता के वो बेहोश हो चुकी थी, फिर भी इसे मारती रही। अब रानिया की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने बेल्ट को ज़ोर से ज़मीन पे फेंका और ख़ुद बाहर निकल गई। बिलाल, कुछ पता चला ज़ारा और सलार के बारे में? अलीज़े बिलाल से पूछ रही थी, जो कि अभी पुलिस स्टेशन से आया था। नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा, 2 हफ्ते हो गए हैं। पुलिस भी पूरी ईमानदारी से
اپنا کام کر رہی ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلال پریشان ہوتا ہوا بولا، پریشان نہ ہو آپ، جلد ہی ان کا پتہ لگ جائے گا۔ ڈیڈ اور مما نے تو بالکل حوصلہ ہار دیا ہے، ہر وقت کمرے میں بند رہتے ہیں دونوں۔ علیزے بلال کو پانی کا گلاس دیتی ہوئی بولی، اذان کہاں ہے؟ کچھ کھایا اس نے؟ بلال کو اذان کی بھی فکر ہو رہی تھی، ابھی تک انہوں نے اذان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہہ دیا کہ اس کے مما بابا کسی کام کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے۔ اذان نے کافی بار ان کو کال کر چکا تھا، اس کا شک تو تھا کہ کوئی بات ضرور ہے، پر وہ کسی سے پوچھ نہیں پایا۔ جی ابھی اس نے پاستا بنا کر دیا تھا اور کھلایا بھی اپنے ہاتھوں سے۔ علیزے بلال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، زارا۔ سالار نے زارا کو آواز دی۔ زارا جو اتنے دن سے بھوکی پیاسی تھی، بار بار غنودگی میں چلی جاتی۔ سالار کی بھی یہی حالت تھی۔ جی سالار، زارا نے مشکل سے ایک لفظ کہا۔ زارا کے ہاتھ پاؤں احمد دوبارہ باندھ کر چلا گیا تھا، صرف منہ پہ ٹیپ نہیں لگائی تھی۔ زارا وہ دیکھو، کچھ فاصلے پہ کانچ کا ٹکڑا پڑا ہے، تم ہمت کر کے وہاں تک جاؤ اور کانچ کے ٹکڑے کی مدد سے اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی رسی کو کاٹو۔ پر میں کیسے؟ میرے سے نہیں ہوگا یہ۔ زارا کو یہ کام کافی مشکل لگا کیونکہ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ دیکھو زارا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، آج نہیں کیا تو ساری زندگی پچھتاوا رہے گا، اور ابھی اذان کو ہم دونوں کی ضرورت ہے، صرف اذان کے بارے میں سوچو۔ سالار زارا کو سمجھانے لگا، اور احمد بھی 1 گھنٹے تک آئے گا، جب اس کا آدمی ہمیں چیک کرنے آئے گا۔ تب احمد کی کال آئی تھی اسے، یہ اچھا موقع ہے، کوشش تو کر کے دیکھو، ایک دفعہ میرے لیے، اپنے لیے، اذان کے لیے، ہماری آنے والی خوشیوں کے لیے، تاکہ اگر ہم مر بھی جائیں تو کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ سالار زارا کو دیکھتا ہوا بولا۔ زارا بہت مشکل سے 10 منٹ لگا کر وہاں تک پہنچی جہاں کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ زارا نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور کانچ کے ٹکڑے کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا۔ رسی مضبوط تھی۔ زارا نے دانتوں سے بھی کھولنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ اب وہ کانچ کے ٹکڑے کو رسی پہ زور زور سے رگڑنے لگی، درمیان میں جب وہ تھک جاتی تو پھر چھوڑ دیتی، لیکن سالار کے سمجھانے سے اسے بہت حوصلہ ہوا۔ آخرکار آدھے گھنٹے کی محنت کام آئی اور رسی کٹ گئی۔ زارا کا ہاتھ بھی کافی زخمی ہو گیا تھا۔ زارا نے جلدی سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں بندھی ہوئی رسی کو کھولا اور سالار کی طرف بھاگی اور سالار کے ہاتھ کھولے۔ قسمت اچھی تھی، اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو کہ آج صبح احمد خود کھول کر گیا تھا۔ سالار پہلے خود اترا اور پھر زارا کو اتارا اور وہ دونوں فارم ہاؤس کے پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ رانیہ فون پہ کسی سے پوچھ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ دونوں کو مار دو، ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پر مجھے میرا حصہ مل جانا چاہیے، رانیہ دھمکی دینے کے انداز میں بولی۔ پہلے پورا کام کرو، پھر حصے کی بات کرنا، سمجھی؟ کال کٹ ہو گئی۔ اب رانیہ نے احمد کو کال کی اور اپنی باس کو حکم سنایا۔ احمد جو کہ ابھی فارم ہاؤس میں داخل ہوا تھا، اپنے بندوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کس نے بھگایا انہیں؟ احمد اب اپنے بندوں سے پوچھ رہا تھا۔ سر، لگتا ہے وہ لوگ اس کھڑکی سے بھاگے ہیں۔ ایک آدمی احمد کو کھڑکی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ چلو، اب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ زندہ نہیں بچنے چاہیے وہ لوگ۔ زارا، بس تھوڑا اور چلنا ہے ہمیں، سالار زارا کو بتا رہا تھا۔ آگے جا کر مین روڈ ہے، وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی لفٹ مل جائے گی۔ اب وہ دونوں روڈ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ احمد اور رانیہ پہنچ گئے، اور اس کے آدمی بھی، لیکن ان کے ساتھ ایک بندہ اور بھی تھا۔ ایک لانگ کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا اور سر پہ ٹوپی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے سالار کو پکڑا،
احمد اور رانیہ نے زارا کو۔ ہیلو انسپکٹر، بات کر رہا ہوں۔ جی، کچھ پتہ چلا؟ بلال نے جلدی سے پوچھا۔ جی، پتہ چل گیا ہے۔ آپ جلدی سے ہمارے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے، لیکن کسی کو بتائے بغیر۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ بلال نے فون کٹ کیا اور میسج پڑھا اور کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ لانگ کوٹ والے بندے نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری، کالا چشمہ اتارا اور دور سے ہی سالار پہ نشانہ باندھا۔ سالار اس شخص کو دیکھ کر چونکا۔ بھابھی، علیزے بھابھی، آپ اور یہ سب آپ نے کیا ہے؟ کیا کمی تھی آپ کو جو آپ نے یہ سب کیا؟ اولاد، جب بلال سے میری شادی ہوئی تو میں یہی مقصد لے کر آئی تھی کہ جائیداد میرے نام ہوگی۔ ملک خاندان کو وارث دے کر جائیداد میرے نام ہوگی، پر ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا کہ میں ماں نہیں بن سکتی تو میرا یہ خواب ہی رہ گیا۔ اب مجھے یہ ٹینشن لگی رہتی کہ سالار کے بیوی کے نام جائیداد ہو جائے گی۔ پھر تمہارے اور زارا کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ تم دونوں کو مار کر یہ مقصد پورا کر لیا جائے۔ پھر اذان کو میں گود لے لوں گی۔ بڈھا بڈھی تو ویسے بھی زندگی کے آخری حصے میں ہیں، تم دونوں اوپر جانے والے ہو کچھ دیر میں، تو وجاہت مینشن میں علیزے بلال راج کرے گی۔ بھابھی، شرم آ رہی ہے مجھے آپ پر اور آپ کی گھٹیا سوچ پر۔ میں نے تو بہن مانا تھا آپ کو، پیسوں کی لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا۔ اتنے پیارے رشتے اللہ نے آپ کو عطا کیے اور آپ نے پیسوں کو رشتوں پہ فوقیت دی۔ زارا علیزے کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو جائیداد چاہیے، میں بھائی سے بات کروں گا، جائیداد آپ کے نام لکھوا دیں گے۔ بھابھی، یہ سب نہ کریں۔ سالار علیزے کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ علیزے نے پستول سے 2 فائر کیے جو کہ سالار کے پیٹ میں جا کر پیوست ہو گئے۔ سالار دھڑام کی آواز سے زمین پہ گرا۔ سالار، زارا بھاگتی ہوئی سالار کے پاس گئی، سالار کا سر اپنی گود میں رکھا۔ سالار، آنکھیں کھولیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ زارا پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اس کا بھی کام تمام کرو، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ علیزے ابھی اپنے آدمیوں سے کہہ رہی تھی کہ اچانک پولیس وہاں آ گئی اور انہوں نے سب کو گرفتار کیا، علیزے سمیت۔ پولیس پہلے ہی علیزے کے بارے میں بلال کو سب بتا چکی تھی۔ علیزے کو لے کر جانے سے پہلے بلال نے علیزے کو 3-4 اکٹھے تھپڑ رسید کیے۔ سالار کو ہسپتال لے کر جایا گیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ عالیہ بیگم اور وجاہت ملک بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ زارا پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے بس ایک ہی بات یاد آ رہی تھی، ایک احسان لازمی کرنا مجھ پہ، میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دینا۔ نہیں سالار، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، کچھ نہیں۔ سالار کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا تھا، پر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن سے سب اسپتال میں ہی تھے۔ زارا سالار کے روم میں تھی جہاں اسے آپریشن کے بعد رکھا گیا تھا۔ پاس جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ جیسے ہی سلام پھیرا، سالار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا مانگ رہی ہو؟ میں تو تمہارے پاس ہوں، کسی اور کو تو نہیں مانگ رہی، سالار نے آنکھ مار کر زارا کو کہا۔ سالار، آپ کو ہوش آ گیا؟ زارا نے خوش ہو کر سالار کے ماتھے پر اور پیار کیا۔ میری جان، جب تک تم میرے ساتھ ہو ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ باتیں یہ تو کبھی نہ بھولنا، کوئی تیری خاطر جی رہا ہے، جائے تو جہاں محفوظ ہو، رب سے مانگو بس یہی دعا۔ علیزے کو بلال نے طلاق دے دی تھی۔ سارے ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھ کر رانیہ، احمد اور علیزے کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ کچھ سالوں بعد، سالار، کیا آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ زارا کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ یار، یہ بٹن بند نہیں ہو رہا، سالار نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ آج بھی وہ ویسی ہی تھی جیسے سالار کو پہلی نظر میں لگی، معصوم اور میک اپ سے پاک چہرہ۔ یہ نہیں کہ میک اپ کرنا اچھی بات نہیں ہے، عورت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے،
پر زارا کو پسند نہیں تھا میک اپ کرنا، اور سالار کو بھی زارا ایسے ہی پسند تھی۔ اچھا لائیں، میں بند کر دیتی ہوں۔ ابھی زارا سالار کے پاس آئی ہی تھی کہ سالار نے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیا۔ سالار، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ زارا آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ آج بھی وہ سالار کی قربت سے گھبرا جاتی تھی۔ ابھی سالار اس کے ہونٹ پہ لب رکھنے ہی والا تھا کہ اذان اور پریشے آ گئے۔ او ہو مما، ڈیڈ، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ 3 سالہ پریشے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ بابا، کم از کم دروازہ تو بند کر لیا کریں، اذان شرارت سے بولا۔ آپ بھی نہ بچوں کے سامنے شرمندہ کروا دیتے ہیں، زارا نظریں چراتی ہوئی بولی۔ تم لوگوں کو تو میں بتاتا ہوں۔ سالار اذان اور پریشے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ پورے گھر میں ان کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔